अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद हैं यहाँ पर स्टूडियो में समी साहब और सईद काजी साहब। हम अपने प्रोग्राम्स में अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे इंतखाबी निज़ाम में सिर्फ एक ख़ास तबका हिस्सा ले सकता है। बेचारा गरीब आदमी सारे अमल से महरूम रहता है। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में इस तजवीज़ की बात करेंगे कि गरीब आदमी इस निज़ाम का हिस्सा कैसे बनते हुए इलेक्शन लड़ सकता है। ये तजवीज़ किसकी तरफ से आई है, किसने पेश की है, ये आपको प्रोग्राम में बताएंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान बदअमनी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए हैं। खास तौर पर यह कि हुकूमत अगर आइन पर अमल नहीं कर सकी तो इमरजेंसी समेत बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स कल से ज़ेर बहस बने हुए हैं। इन रिमार्क्स पर बहुत से सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये रिमार्क्स किन हालात के तनाजुर में दिए गए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इमरजेंसी लगाने का इख्तियार है और क्या एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के ऐसे किसी हुक्म की पाबंद है या नहीं। तमाम सवालों के जवाब क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही प्रोग्राम में कराची में अमन अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज का जो सवाल है वो हम आपको बता दें। सवाल हमारा ये है कि क्या हुक्मरान पुरअमन और आसान तरीके से नए सूबे बनाने के अहल हैं या नहीं। इसका आप हमें जवाब दीजिए, ईमेल के जरिए दीजिए, SMS हमें कर दीजिए या हमें कॉल्स के जरिए अपने राय का इजहार कीजिए। पूरे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। समी साहब और काजी साहब की खबरें लेंगे एक ब्रेक के बाद, आपकी भेजी गई ईमेल्स भी शेयर करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रोज़ाना की तरह ताज़ा खबरें लेते हैं काजी साहब और सईद साहब से कि आज सारा दिन में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या हो चुका और क्यों हो चुका। जी काजी साहब। शाजिया, आगाज़ में एक खबर पे मैं बात करूंगा कि पिछले 4 सालों में मौजूदा हुकूमत ने जो बिजली की कीमतें हैं उसमें 130% इजाफा किया है। और क्लेम तो ये करते हैं कि इन्होंने बिजली की पैदावार में भी इजाफा की, 3000 जो मेगावाट हुए हैं, मगर वो मंसूबे हैं जो परवेज़ मुशर्रफ ने शुरू किए थे। और ये कीमतों में इजाफे की वजह ये बताई जा रही है कि जो सप्लाई और डिमांड का गैप है, रसद और तलब का, इन्होंने चंद 100 मेगावाट बढ़ाए थे। और वही जिनका हम जिक्र करते रहते हैं आमतौर पे, जो राजा परवेज़ अशरफ साहब जब वज़ीर थे उनकी याद आती रहती है हमें, वो भी लपेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी खबर जो है मुंतखब की है मैंने, वो है स्कूल्स के बारे में। कुछ 76 डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूलों का सर्वे हुआ है, तो वहाँ पता चला है कि 5 में से 2 स्कूल जो हैं वहाँ लाइब्रेरी नहीं है और बच्चों की जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसका सामान नहीं है और प्ले ग्राउंड नहीं है। तो समी साहब, यहाँ हमने इन्वेंटर पैदा करने हैं अपने, जिसके बारे में आपने फरमाया था कि ये उसकी हालत ज़ाहिर है। और तीसरी खबर भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। माशाल्लाह बड़ी रेगुलरली जो है पीट रहे हैं हमारे वकला बिरादरी। हमें भी कहा गया वो हमारे साथी भाइयों पे भी तशद्दुद करते रहते हैं, मगर ज़्यादा उनका निशाना पुलिस और अब तो एक जो जज के रीडर हैं वो भी हुए। इस पर कभी सुओ मोटो नहीं हुआ, कभी किसी को सज़ा नहीं हुई, तो कानून में रख देते हैं कि जी जब जिनका जी चाहे उन्हें वो पीट लिया करें। इस पर बात करेंगे। और दूसरी मैं एक साथ ज़िमनन एक बता दूं कि परसों चंद दिन पहले लंदन में कुछ 34,000 पुलिस वाले स्ट्राइक पे गए हैं। तो ये पुलिस वाले हमारे बच्चों को तो बहुत मारते हैं समी साहब, और औरतों के बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, यहाँ बड़ी फर्माबरदारी से पिट रहे हैं। तो ये हम ही हैं इनका निशाना, ये कोई जवाब नहीं देते इन्हें। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। और फिर एक और तकलीफ दे खबर, ये जो ताज़ा तरीन ड्रोन हिट हुई है, समी साहब ने हमें बताया था कि वहाँ कोई मुसलमान बैठे हुए हैं जो ड्रोन्स के जरिए निशाना में बनाते हैं, कोई रासुल कोई अकीदा किस्म के। तो उन्होंने इस दफ़ा यानी अफसोसनाक डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं इसके ड्रोन्स के, जी, उन्होंने मस्जिद को निशाना बनाया है इस दफ़ा, और जिसमें 10 लोग मारे गए हैं। और इसके साथ जुड़ी एक और ख़बर भी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में ये कहा है कि ना सिर्फ ये ड्रोन हमले इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं, बल्कि उसामा के खिलाफ जो आपने एक सावरन स्टेट के अंदर आके एक्शन किया था और उसको आपने एग्जीक्यूट किया था, वो भी गैर कानूनी है। इस पे बात करें। सही समी साहब। शाजिया, आलमी मंजरनामे में तो एक खबर जो है वो ज़रूर उसका जिक्र करेंगे, वो मिस्र के सदारती इंतखाबात हैं। वहाँ पर जब से 1.5 साल कब हुस्नी मुबारक से जान छूटी थी मिस्री अवाम की, तो वहाँ पर अब गुज़श्ता 30 साल में पहली दफ़ा एक आज़ादाना सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, उसका अहवाल आपको बताएंगे। इसके अलावा जब अगर हम आते हैं पाकिस्तान के अंदर मंजरनामे पर नज़र डालते हैं तो काजी साहब
آپ نے ذکر کیا اپنی خبر میں کہ ایک مسجد میں ڈرون حملہ کیا گیا اور یہ بھی کہ امریکہ میں شاید جو لوگ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہوں گے. ایک خبر آئی ہے کہ تحصیل میاں والی کی ایک لڑکی تھی جس نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان ریٹن پاس کر لیا, لیکن جب وہ انٹرویو کے لیے گئی تو وہاں پر جو انٹرویو پینل نے اس کے ساتھ سوالات کیے اور اس لڑکی کے مطابق ان سوالات کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس لڑکی نے حجاب پہنا ہوا تھا. اس کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ انٹرویو دے رہی تھی تو اس کو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی پاکستان میں یا اسلامی ملک میں نہیں, کسی غیر اسلامی ملک میں رہ رہی ہوں. ہم بہت تنقید کرتے ہیں فرانس کی حکومت پر کہ انہوں نے حجاب پر پابندی لگائی ہے, تو اس حوالے سے ذرا کچھ ڈیٹیلز اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس قسم کا نظام چاہتے ہیں. اگر کوئی لڑکی حجاب لیتی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری اسلامی روایات کے بالکل عین مطابق ہے. پھر شازیہ ایک اور خبر آئی ہے لندن سے, وہاں پر ایک لڑکی قتل ہو گئی تھی, پاکستانی لڑکی شفیلہ احمد. اس کو پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں اور کیسے ہوا, لیکن اب اس کی بہن نے کورٹ میں یہ بتایا کہ اس کے پیرنٹس نے یعنی ان کے والدین نے اس کو قتل کیا اس لڑکی کو صرف اس لیے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی یا اپنی پسند کے وہ کپڑے پہنتی تھی. پھر ہم ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ نظام کو صحیح کرنے کی اور اس بات کی, تو قصور سے خبر یہ آئی ہے کہ یہ جو ہم کسوری میتھی کھاتے ہیں نا شازیہ, یہ وہاں پر جو بنانے کا پروسیس ہے اس میں جب ہمارے نمائندے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سارا جو مضر صحت جڑی بوٹیاں اور جو ناقص چیزیں ہیں وہ ڈال کر اس کو مکس کر کے وہ بنا رہے ہیں, اور ایکچوئل جو میتھی ہے اس میں وہ صرف 20% ہے اور باقی جو سارا معاملہ ہے وہ ایسا ہے جس سے کھا کے انسان کی صحت جو ہے نا وہ خراب ہو جائے. پھر ذکر کریں گے ضرور ان امریکی سینیٹرز کا جنہوں نے پاکستان کی امداد میں تو کٹوتی کی لیکن ایک عجیب الزام لگایا انہوں نے پاکستان پہ کہ اگر ہم نیٹو کنٹینر کے حوالے سے مطالبہ کرتے ہیں فیس بڑھانے کا تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پاکستان بھتہ خوری کر رہا ہے, بھتہ لینا چاہ رہا ہے. بہت میں نے کہا کہ کوئی ان کو آئینہ دکھائے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں, جو پوری دنیا سے بھتہ وصول کر رہے ہیں وہ کیا, اور ہمارا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا, سڑکیں برباد ہو گئی, $100 بلین کا نقصان ہوا, اور اگر ہم ان سے فیس مانگ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستانی بھتہ مانگ رہے ہیں. اور پھر قائد صاحب پاکستانی سیاستدانوں کے لیے ایک بات ہے, یعنی ہم تو جب تنقید کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ فیل ہو گئی ہے, یہ نظام کام نہیں کر رہا, اور چیف جسٹس صاحب بھی ماشاءاللہ فرما دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ لگ سکتا ہے ایمرجنسی. لیکن انڈیا کا ایک پارلیمنٹیرین ہے مانی شنکر, اس نے یہ کہا ہے یہاں پر آ کے کہ پاکستان ایک فیل اسٹیٹ نہیں ہے اور پاکستان ایک ماڈل اسٹیٹ ہے. چلیں اس پر ہم بات کریں گے, لیکن آج ہمیں اپنے پروگرام میں سب سے پہلے اس تجویز کی بات کرنی ہے. تجویز میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک عام آدمی الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے, وہ اس نظام کا حصہ کیسے بن سکتا ہے. ہم آپ کو بتا دیں یہ تجویز آئی ہے MNA ہے کوئٹہ کے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ناصر علی شاہ. انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا کہ کس طرح سے ایک عام آدمی الیکشن کا حصہ بن سکتا ہے. سمیع صاحب انہوں نے بتایا کہ قومی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے $1,00,000 اور صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے $50,000, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کرے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو میرے خیال میں نظام ہی بدل جائے ہمارا. تو دیکھیں یہی بات ہے جو ہم جب سے یہ ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے ہم روزانہ بحث کرتے ہیں کہ اس نظام میں ہی پاکستان کی بقا ہے اور جو غلطیاں ہیں ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا. یہ ایک قاضی صاحب ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہے جب ان میں الیکشن ہوتا ہے تو بڑا آدمی الیکشن لڑتا ہے. ایسے کوئی جو چھوٹا کوئی غریب آدمی جو ہے لیکن کمپیٹنٹ ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو یہ جو ایک تجویز ہے پاکستان کے الیکٹورل جس کو ہم ریفارمز کہہ رہے ہیں, یہ بہت زبردست تجویز ہے. اور اگر یہ بات ہو جائے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے $1,00,000 اور پنجاب صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے لیے 50,000, تو بہت سارے غریب لوگ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک بڑی اور بھی تجویز دی ہے کہ حکومتی جو فنڈ ہیں جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس میں سے $2 کروڑ وہ پر کانسٹیچوئنسی اگر دیتے ہیں, وہاں پر جو مختلف امیدوار ہیں ان کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کی کیمپین کے لیے, تو اس کے ٹوٹل کاسٹ بھی صرف $5 ارب آتی ہے. لیکن اگر اس $5 ارب سے ہم ایسی حکومت لے آئیں, ایسے لوگ لے آئیں جو پاکستان کی عوام کے حقیقی نمائندہ ہوں, تو یہ سسٹم جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے. میرا خیال ہے کہ اس سے تو اچھی تجویز کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن قائد صاحب جن بڑے بڑے مگرمچھوں کا آپ بڑا ڈیولی ذکر کرتے ہیں وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. نہیں, میں یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے, اور یہ جو یہ آپ اصولی طور پہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, مگر یہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ایون $1,00,000 اور 50,000 کی تک رسائی بھی اس ملک کے 80% عوام کی ہے یا نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی,
الیکٹرل سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو آپ بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں اور مجھے سوالوں کی نوک پہ سمی صاحب رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی کیا کیا جائے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ریاست جو ہے وہ اس میں اور بھی سوال اٹھیں گے کہ آخر ہو کوالیفائز ٹو بی دی, اس میں آپ دستخطوں کا نظام رکھ لیں کہ اگر ایک آدمی ایک کانسٹیچوئنسی میں اگر وہاں 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ووٹرز ہیں تو اس میں سے اس کو کہیں جی آپ 1 لاکھ لوگوں کے ووٹ سائن کر کے ان کے شناختی آئیں کہ جی آپ ان کے نمائندہ ہیں. کوئی سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر ہوگا کیا؟ 5 ارب روپیہ تو ایک پی نٹ ہے آج کی دنیا میں. 3-4 ہزار ارب روپے کا آپ کا بجٹ ہے سالانہ سمی صاحب, یہ تو ہو سکتا ہے. مگر وہ جو اربوں والے ہیں جو نہیں چاہتے کہ حکمرانی کے دروازے کسی اور پہ کھلیں, وہ یہ ہونے دیں گے؟ ناصر صاحب یہ سب سے بڑا سوال ہے. ناصر علی شاہ بالکل ہمارے ساتھ ہیں, کراچی میں موجود ہیں, MNA کوئٹہ کے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ناصر علی شاہ سے ہم بالکل سب اتفاق کرتے ہیں, بہت اچھی تجویز ہے, لیکن بتائیں یہ کہ پارلیمنٹ میں جو آپ نے بل پیش کیا اس کی منظوری میں رکاوٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمہیں دنیا نیوز کو سلام پیش کرتا ہوں اور خصوصاً آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ ایک ایسی مسئلے کو آپ لوگوں نے اٹھایا جو کہ براہ راست عوام کے ساتھ اس کے تعلق ہے. اور ہماری ہر سیاسی جماعت عوام کی بات کرتا ہے, جمہوریت کی بات کرتی ہے, آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے, آئین کی سپرمیسی کی بات کرتا ہے. اور عوام کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو آئینی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے. تو میں یہ بتانا چاہوں گا عوام کو کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ان کو چاہیے. اور آئینی طور پر جس آئین کی ہم بات کرتے ہیں, ایک طرف تو آئین میں آپ نے دے دی کہ ہر شہری کو, ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے, اور دوسری طرف سے جس طرح سمیع صاحب نے کہا کہ دوسری طرف سے بڑے مگرمچھوں نے اس قسم کی الیکشن کی پروسیس کو اس طریقہ بنایا کہ وہ اس کو کروڑوں روپے کا اخراجات تک پہنچا دی, صرف یہ اس لیے تاکہ وہ ایک مخصوص طبقہ, ایک مخصوص ٹولہ جو کہ 64 سال سے اس پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے, ان کی جو بالادستی ہے وہ قائم رہے. اب میں اس آئین کی بات کرتا ہوں جس آئین کے لیے آج بھی بڑے بڑے لوگ اس آئین کی بات کرتے ہیں کہ میں آئین کی پاسداری کر رہا ہوں, میں آئین کی سپرمیسی چاہتا ہوں اور آئین کو میں تحفظ دیتا ہوں. کیا یہی آئین اس پاکستان 18 کروڑ عوام کی جس کی ہم بات کرتے ہیں, کیا اس آئین نے اس کو حق نہیں دی ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے؟ وہ حق دی ہے, مگر یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں. مجھے 1990 خان عبدالولی خان کی ایک بات, ایک فقرہ مجھے یاد ہے جو الیکشن ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد پاکستان میں وہ بادشاہ بنے گا جس کے پاس 200 ارب روپیہ ہو اور امریکہ سے اس کو گرین سگنل آئے. تو یہ باتیں ساری جو باتیں ہو رہی, ڈسکرمنیشن آج تک عوام کے ساتھ, اس غریب عوام کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا آ رہا ہے. آپ ہر شعبے میں دیکھیں, ابھی ایجوکیشن کی ذکر ہو رہی تھی, اسی طرح آپ ہیلتھ کے نظام میں دیکھیں. کیا پاکستان میں عوام کو بنیادی حق حاصل نہیں ہے؟ یہ آئین میں ہے. جب آپ آئین کی بات کرتے ہو, آئین صرف بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ کو کاٹ رہا ہوں یہاں پہ, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے تجویز بھی دی اور بل کی صورت میں آپ لے کے بھی آئے, اس کو کوشش بھی کیا آپ نے, غالباً پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ ہوگا یہ, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, بڑی عوامی جماعت ہے اس کا اور بڑا انہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ جو بات ہے جس میں جو عوام ہیں گراس روٹ لیول پہ, ان کو اگر ہم اسمبلی میں لانے کی بات کرتے ہیں تو ان کا رسپانس کیا تھا؟ آپ کی یقیناً کوئی لیڈروں سے ملاقات ہوئی ہوگی, ہمیں بتائیے کہ وہ کتنے کا عوام پسند ہیں. دیکھیں, یہ بل تو میں نے پیش کیا اسمبلی میں, اب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے. یہ 2011 میں نے یہ بل پیش کیا, ابھی تک اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ اب اس پہ بات ہو رہی ہے, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی خصوصی طور پر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کی بات کی, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے عوام کی بات کی, آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کی بات کر رہی ہے. اور اسی طرح جو جتنے بھی سیاسی جماعت ہے, میں نام نہیں لیتا ہوں, ہماری جتنی بھی سیاسی جماعت ہے وہ عوام کی بات تو کرتے ہیں مگر عوام کے حقوق نہیں دیتے ہیں. کیا ہم نے عوام کو حقوق دی ہے؟ کیا ہم نے ان کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھا ہے؟ کیا ہم نے عوام کو کوئی بھی حقوق ہم نے آج تک دی ہے؟ کیوں اس کی اوپر بات نہیں کرتے؟ میں میڈیا والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا, جتنے بھی پاکستان میں میڈیا والے,
اگر آپ اور بات کرتے ہیں تو یہ خدا کے لیے آپ اس عوام کی بھی بات کریں. اچھا خان صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. دیکھیں نا خان صاحب ایک میرا سوال ہے آپ سے. جی ایک سوال میرا آپ سے. آپ نے بڑا ایک ایسا اقدام اٹھایا, یہ قدم ہے آپ کا. یہ بتائیں کہ آپ بھی ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں, اور بھی کچھ شکیں رکھی تھی 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ذوالفقار علی بھٹو نے, اور وہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا جس میں آرٹیکل 3 ہے, 37 ہے, 38 ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کو ایک ملازمت دینا اس کی صلاحیت کے مطابق اور مشاہرہ دینا اس کی ضرورت کے مطابق, پھر روٹی, کپڑا, مکان, ڈیسنٹ زندگی دینا. 37D میں کہا گیا کہ جناب تیز, فوری اور سستا انصاف. 80% لوگ, معافی کیجیے, مجھے سوری, میں یہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ 80 سے 85% لوگ وکیلوں کو فیس نہیں دے سکتے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ان پہ عمل نہیں ہو رہا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت آئین کو وائیولیٹ کر رہی ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے؟ دیکھیں نا, یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے یہ 64-65 سال سے جو ہے پاکستان میں ڈبل سٹینڈرڈ چلا آ رہا ہے. عوام کے لیے کچھ ہے اور خواص کے لیے کچھ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کی بات کی, آپ نے دیکھ لیا اس کے ساتھ وہ 4 سال حکومت میں رہے, 4 سال کے بعد اس کو کس ناکردہ گناہ کی سزا میں اس کو موت کی سزا دی. اسی طرح شہید محترمہ بے-نظیر بھٹو نے بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا. موجودہ حکومت ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کیا ہم نے روٹی کپڑا مکان کے نام پہ ووٹ نہیں لیے؟ کیا ہم اس عوام کے بلبوتے پہ ہم آج نہیں آئے, حکومت میں نہیں ہیں؟ صرف یہاں میں یہ کہتا ہوں سمیع صاحب کہ عوام کو صرف یہ سیڑھی بناتے ہیں, سیڑھی بنا کے وہ صرف اقتدار کے کرسی تک پہنچنے کے لیے عوام کی بات کرتے ہیں. باقی جب رہا عوام کی حقوق ہم نے عوام کو حقوق نہ دی ہے نہ ہم دینے کی کوشش کری. یہ جو بل ہے میرے یہ بل اس لیے ہے کہ پاکستان میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ پاکستان میں موجود ہیں, مگر جو نظام انہوں نے بنایا, جو اخراجات انہوں نے رکھی ہے, جو اخراجات الیکشن کمیشن نے رکھا ہے 10 لاکھ اور 15 لاکھ, کیا مجھے آپ بتائیں کہ ایک عام آدمی کی جو آمدن 10,000 روپیہ ہے, کیا وہ اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. جبکہ اس 10 لاکھ اور 15 لاکھ پہ بھی اکتفا نہیں کرتے ہیں, لوگ کروڑوں میں جاتے ہیں. اس کے لیے میں نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ جو پولنگ سٹیشن ہے اس کو زیادہ کیا جائے, اس کو نزدیک سے نزدیک تک بنایا جائے تاکہ لوگ اس تک پہنچ سکے, اور ووٹ دینا جو ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے تاکہ لوگ جا کے ووٹ دیں. تیسری بات یہ ہے کہ حکومت خود بجٹ میں ایک فنڈ مختص کرے الیکشن کمیشن کے لیے. 5 ارب روپیہ حکومت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, مختلف شکل میں ضائع ہو رہا ہے, وفود کی شکل میں ضائع ہو رہا ہے. کیا ہم پاکستان کی حکومت یا موجودہ حکومت کیا یہ نہیں کر سکتی ہے کہ ایک 5-6 ارب روپیہ الیکشن کے لیے رکھ کے, اور جو عوامی نمائندے ہیں وہ عوامی نمائندے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر جو جی آخری سوال, کیا آپ کو امید ہے کہ موجودہ آپ کی جو لیڈر ہے, قیادت ہے, یہ اس بل کی منظوری دے دی گی الیکشن, جیسا کہ الیکشن آنے میں بھی صرف 6 مہینے باقی رہ گئے, آپ کو امید ہے کہ بل منظور ہو جائے گا؟ میں ساری پارلیمنٹ سے, جو موجودہ پارلیمنٹ ہے, سب سے گزارش کرتا ہوں, پریزیڈنٹ آف پاکستان سے, پرائم منسٹر آف پاکستان سے, میں اپوزیشن جماعتوں سے, سب سے گزارش کرتا ہوں, اسپیکر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جو آئین میں عوام کے لیے آپ نے حقوق رکھی ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور اس بل کو منظور کیا جائے, تاکہ اب اسمبلی میں عوام کے حقیقی نمائندے, جس کو عوام کی درد کا معلوم ہو, جس کو عوام کی پریشانیوں کا پتہ ہو, اسمبلیوں میں, تاکہ وہ اسمبلی میں آ کر عوام کی جو اصل مسائل ہے اس کو ڈسکس کرے اور کوشش کرے کہ یہ ایک, جس طرح میں آپ کو بتاؤں, بولتے جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کہتا ہے عوام کی, عوام سے, عوام کے لیے. جب آپ اس 3 چیزوں کو لیتے, آپ یہ 3 چیزوں کو کیوں اکٹھا نہیں کرتے؟ کہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ عوام کے لیے ہو؟ صرف عوام سے یہاں نظر آتا ہے کہ عوام سے آپ ووٹ لے, عوام صرف ووٹ لینے کے لیے ہے, اور جو خواص ہے وہ حکمرانی کے لیے.
یہ ختم ہونی چاہیے. اگر یہ ڈسکریمنیشن ختم نہیں ہوگی تو آپ یقین کریں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ عوام خود اٹھے گی اور اپنے حقوق کے لیے یہ سڑکوں پہ نکل آئے گی اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گی. صحیح, بہت شکریہ ناصر علی شاہ آپ کا. بالکل یہ تبدیلی ہونی چاہیے سسٹم میں. ہمارا مین تھیم رہا ہے اس پروگرام میں بھی, آج صحیح آواز اٹھی ہے. یہ آواز اٹھی ہے اور پھر انہوں نے خود بھی ہمیں خط لکھا اور وی اپریشیٹ ہز ایفرٹ. کم از کم اس موضوع پہ بات تو ہونی. اور ایک میں یہاں پر انہوں نے الیکشن ریفارمز کی بات کی, تو جو الیکشن کمیشن نے جو لا منسٹری کو ریفارمز کی تجویز دیا اس میں ایک تو یہ پہلے وہ آلریڈی کر چکے ہیں کہ جس حلقے میں کم از کم 10% خواتین کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا اس کے نتائج جو ہیں وہ مسترد کر دیے جائیں گے, کیونکہ بہت سارے حلقوں میں یہ ہے کہ خواتین کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا جاتا. ایک اس میں اور میں ریفارم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, ناصر علی شاہ صاحب یا کوئی اور آدمی لے کے آئے, پوری دنیا میں یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ریکال ووٹ, یعنی آپ نے الیکشن جتوا دیا, آپ نے پارلیمنٹ میں بندے بھیج دیے, لیکن اگر ان کی پرفارمنس خراب ہے تو عوام بھی, یہ نہیں کہ آپ نے کوئی نو کانفیڈنس دینا ہے, عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے اس کو ریکال کر سکتے ہیں. میں اس کو مثال دیتا ہوں آپ کو, وسکانسن کے گورنر ہیں امریکہ میں, امریکی اسٹیٹ میں, انہوں نے کچھ لیجسلیشن کی ہے جس میں جو مزدور یونینز کے رائٹس کو سلب کر لیا ہے, تو وہاں پر لوگوں نے ان کا الیکشن ریکال کیا جس کے بارے میں اب دوبارہ ووٹنگ ہو رہی ہے. تقریباً 1 ملین لوگوں نے دستخط کر کے وہاں کے الیکشن کمیشن کو یہ بھیجا ہے کہ جناب ہم یہ اپنی جو ان کو جو ہم نے نمائندہ بنایا تھا یہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں, یہ ایسے کام کر رہے ہیں جو عوام کے خلاف ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ لیجسلیشن میں شک ہے. اب یہ 7 یا 8 جون کو ان کا الیکشن ہو رہا ہے دوبارہ ری الیکشن, تو یہ ایک ریفارم ہونی چاہیے ہمارے ہاں بھی کہ جو نمائندے جو حکومتیں جس کو ہم سمجھتے ہیں ان کو ریکال کیا جا سکے. ایک میں ایڈ چیز کر دوں, یہ بہت اچھی ہے رپورٹ, مگر اس میں ہم ایک بات اور بھی دیکھ لیں, ہمیں یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ ہماری آبادیاں ہمیشہ غریب ہی رہیں گی. اگر سویڈن, ناروے اور یہ ملک جو ہیں وہاں سے غربت کا خاتمہ ہو چکا ہے تو وہ اسی گلوب پہ ہیں, تو اس لیے ہمیں یہ بھی وہ باقی شکیں جو ہیں ان پہ اگر عمل کریں ہم اور عوام کی طرف رخ موڑیں تو میرے خیال میں یہ غریب یہاں نہیں رہیں گے. تو بات یہ ہوئی کہ یعنی یہ کہنا کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے, اگر الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا جائے ریفارمز کے ذریعے تو میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اپنے حقیقی نمائندے منتخب کر سکتے ہیں. بریک کا وقت ہوا ہے, دیکھتے ہیں اس پہ کتنا بریک کا وقت ہوا ہے. بریک سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لندن سے, شہراز. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ انہوں نے اچھا یہ بل پیش کیا ہے, لیکن لگتا نہیں ہے کہ پاس ہو جائے گا. میری ویسے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ پاس ہو جائے, لیکن بہرحال جس طرح کے ان کے معاملات ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پارلیمنٹ سے پہلے لوگوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور جا کے ڈور ٹو ڈور اپنی کمپین کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو انہی لوگوں سے ان کو ڈر لگتا ہے, پھر 100 گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں اور سارا اس طرح سے شو منی کرتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک قطع کی معافی چاہتا ہوں, ایک اور بات آپ سے کرنی تھی کہ یہ آپ کے پروگرام سے پہلے ہی ایک آپ کا اسی چینل کا پروگرام ہے, وہ صبح پیام صبح ہے, تو وہ اسلامی پروگرام ہے. جی میں نام بھول گیا ہوں. پیام صبح, اس کو آپ ذرا میں کہوں گا کہ پلیز اسے ذرا دیکھ لیجئے گا, کیونکہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہر وقت جمہوریت کا اور جمہور کا جو ہے نعرہ مارتے رہتے ہیں اور اپنی پارٹی کو, آپ کی پارٹی ہے کیونکہ پیپل پارٹی, اور اس کو لگے رہتے ہیں یا مسلم لیگ کو لگے رہیں. تو بات یہ ہے کہ عوام کا کون سوچے گا. یہاں پہ یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا کہ ہم آئسولیٹ نہیں کر سکتے, آئسولیشن میں نہیں جا سکتے, اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب کہا گیا تھا کہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کی عبادت کرو, تو بتوں کی پوجا کرنے والوں نے یہی کہا تھا کہ ہم سارے لوگوں سے دیں گے, ہم ایسے شکریہ, بہت شکریہ شہراز آپ کا. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ کی مزید لائیو کالز لیں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک کالر ہمارے ساتھ نیو یارک سے, فاروق کمال. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ الیکشن ریفارمز پہ بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ امریکہ کو آپ لوگ کافی کہتے رہتے ہیں, تو کوئی اچھی باتیں بھی امریکہ سے اگر کبھی دیکھ لیں تو یہاں پر بھی یہ بڑے شروع میں جب ان کی 1776 میں آزاد ہوئے تو بہت سے مسائل ان کے تھے الیکشنز کے, اور بہت سے ایشوز تھے جس کو انہوں نے آہستہ آہستہ ٹھیک کیا. مثال کے طور پہ یہاں پہ انہوں نے پہلے صرف گوروں کو, مردوں کو, گورے مردوں کو اور لینڈ لارڈز کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 1930 میں جا کے انہوں نے عورتوں کو رائٹ دیا. پھر 1960 میں انہوں نے کالوں کو, یعنی کہ پورے
امریکہ والے ووٹ ڈالنے لگے. تو ابھی آپ اگر ہمارا نظام دیکھیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ٹکٹ ایشو کیا جاتا ہے, پارٹی ٹکٹ ایشو کرتی ہے, اور وہ پھر ربڑ سٹیمپ اسمبلی بن جاتی ہے, کیونکہ جس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ جو پارٹی کا ہیڈ کہے گا وہی کرے گا. ایک تو وہاں پرائمری ٹائپ الیکشنز ہونے چاہیے جیسے امریکہ میں ہوتے ہیں کہ ود ان دا پارٹی الیکشن ہو اور جو جیت جائے وہی پھر فائنل الیکشن لڑے. تو اس قسم کے کچھ ریفارمز ہیں. پھر میں بھی اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اور یہ شاید اسلام کے بھی مطابق ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ فاروق کمال آپ کا. لیکن نہیں, وہ بات جو کہہ رہے تھے نا وہ کمپلیٹ آپ کرنے دیتے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بھی کو رکھنا چاہیے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے. اس حوالے سے یہ نہیں ریفارمز کی بات تھی, اور میرا خیال ہے جو انہوں نے بات کی میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ سے یہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی سسٹم ٹھیک ہے تو 10 سال کے بعد بھی وہی ہوگا. بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ آپ اس میں ریفارمز کرتے ہیں اور رہیں گے آپ سسٹم کے اندر تبھی بہتری ہے. میں اس میں ایڈ کروں گا ایک بات, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ایون 1920 میں عورتوں کو ووٹ کا حق ملا, مگر آج کیا ہے ان کی ڈیموکریسی کا کرائسس کیا ہے جس کی وجہ سے آج وہاں لوگ باہر نکلے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایک جینیون لیبر پارٹی ہونی چاہیے جس کے قیام کی بات ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کا الیکشن جو آپ کا وارن بفٹ ہے یا جو وہ کیا ہے جو ایپل والا, یہ جب سرمایہ داروں کے ہاتھ میں وہ آ گئی ہے کہ یہ فنڈنگ کا جو ایشو ہے, فنڈنگ جب یہ ایسا عنصر ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں بھی کوئی بھی ایسا صدر کم ہی میرا نہیں خیال ہو تو مجھے سمیع صاحب بتائیں کہ جو ملینر نہ ہو اور صدر بن گیا ہو. ایون اوباما صاحب سے غریب تھا تو 3.4 ملین کی غالباً اس کی ورتھ تھی. تو یہ جو کلاس کا کیریکٹر ہے اس کا یہ وہاں بھی ہے, اور اس کے خلاف وہاں پہ بیک لیش آ رہا ہے. جو اگر آپ وال سٹریٹ میں لوگوں کا باہر نکلنا دیکھیں یا یہ شکاگو میں جو ہوا اس وقت وہ دیکھیں تو لوگ اس کے خلاف بھی. ظاہر ہے ریفارمز کی بہت ساری ریفارمز ہوئی, وہاں پہ تبدیلیاں آئیں, آج ایک نئے عذاب سے نکلنے کے لیے لوگ سڑکوں پہ ہیں. لیکن یہ تاثر کے جو بڑی جمہوریت ہیں ان میں صرف سرمایہ داروں کے من پسند لوگ آگے آتے ہیں. میرا خیال ہے یہ غلط ہے, کیونکہ اگر نہیں آتے تو اس کرائسس میں بینکرز کو سارے پیسے کیوں دے دیں گے صدر اوباما کی. میں بیل آؤٹ کی بات کرتا ہوں کہ جس وقت کرائسس آیا تو عوام کے پیسے اٹھا کے آپ نے لیمن برادرز کو دے دیے, بینکوں کو دے دیے, اور آپ نے سارے کا سارا بوجھ عوام پہ ٹرانسفر کر دیا کہ آپ کی 40% تنخواہ کٹ جائے گی, آپ کی پینشن ختم ہو جائے گی, جس پہ یونان, اسپین یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں. تو اس معاشی بحران میں کلاس کیریکٹر جو ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کا وہ سامنے آیا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. صدر اوباما کی جو الیکشن کیمپین تھی اس میں جو ان کا جو بڑا حصہ جو انہوں نے پیسوں کا جمع کیا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جمع کیا, اور عام آدمیوں سے جنہوں نے 10-10, 20-20, $50 چندہ. لیکن کسی بڑے اگر انویسٹڈ انٹرسٹ کے وہ نمائندے نہ ہوتے تو وہ الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. مختلف چیزیں ہیں نا, مختلف چیزیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں. چیف جسٹس کے ریمارکس کی بات کرتے ہیں جو کل سے زیر بحث ہے. انہوں نے بولا کہ اگر حکومت آئین پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو ایمرجنسی کا آپشن موجود ہے. ماشاء اللہ لگ سکتا ہے. سوال یہ کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں. نہیں دیکھیں, یہ تو وکیلوں کی رائے آ چکی ہے, کل سے بحث ہو رہی ہے. کوئی سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کچھ تو کہتے ہیں کہ حالات کے تناظر میں اگر حالات اس بات کا تقاضا کریں لگانے کا, اس میں آئین بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کوئی وہ نہیں لگا سکتی ایمرجنسی وغیرہ. یہ بڑا واضح طور پر لکھتا ہے کہ آرٹیکل 232, 233 میں یہ بات آ گئی ہے کہ کوئی ایمرجنسی سپریم کورٹ نہیں لگا سکتی. ہاں حالات پر وہ گفتگو ضرور کر سکتی ہے کہ یہ بات ایسے ہے, یہ بات اس طرح سے ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے چیف جسٹس صاحب کی اس نے بہت لوگوں کو مایوس کیا. انہوں نے ریمارک دیے پچھلے جو ایک مایوسی تو لوگوں کی یہ تھی کہ وہ فیصلے کم کرتے ہیں, ریمارک لیکن ہو سکتا ہے جس طرح وہ بلوچستان میں امن و امان کی کیس کی سماعت کر رہے ہیں انہیں بلوچستان کے حالات نے مایوس کیا. بلوچستان کے حالات سے تو سب لوگ, پاکستان کے حالات سے ہم لوگ مایوس ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ادارہ جس کے پاس اختیار ہے ہی نہیں وہ یہ کہے کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے, اور پھر یہ کہے کہ ماضی میں جب آئین کی خلاف ورزی ہوئی تو مارشل لا لگتے رہے, آئین پر عمل نہیں ہوا تو مارشل لا لگ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ مارشل لا لگ سکتا ہے. نہیں لگ سکتا مارشل لا کبھی, اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے. اور چیف جسٹس صاحب کو بھی جو ایک فریم ان کو دے دیا گیا ہے, جو ان کے اختیارات ہیں جو آئین میں بتا دیے گئے, اس کے تحت انہوں نے کام کرنا ہے. اگر سیاست کرنی ہے تو بھائی آپ آئیں الیکشن لڑیں اور آپ پاکستان کی حکمرانی سنبھال لیں. اور ویسے میں یہ ایک بات کہوں گا, قائد صاحب آپ اس پہ بات کریں کہ بہتر یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب وہ جو ججوں کی سیاست میں انوالومنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ جو وکیل ہیں کبھی جج کو مارتے ہیں, کبھی کسی ریڈر کو مارتے ہیں, کبھی پولیس والے کو مارتے ہیں, کبھی صحافی کو مارتے ہیں, اس پر کنٹرول ہے. میری عرض مجھے نہیں پتا کون کیا ہے. میں تو جو واقعہ ہوا ہے جو جس کی صحت ہم پہلے ویریفائی کرتے ہیں کہ روزانہ وکلا پیٹ رہے ہیں کسی نہ کسی شریف آدمی کو کبھی, تو میں سمجھتا ہوں سمیع صاحب جہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب کی امیونٹی حاصل ہے ان کو قانون میں امیونٹی دے دیں. ایک بھی نہیں پکڑا گیا,
اس پہ کوئی سو موٹو نہیں ہوا. جس کو چاہتے ہیں یہ پیٹتے ہیں, ججوں کو جوتیاں مار رہے ہیں. میں پرسنل ایکسپیرینس کیا کہ ایک سینئر صحافی کے ساتھ ان کا کیس تھا, میں عدالت میں گیا, they were openly abusing, اور وہ سن رہے تھے. میں اس کا وٹنس ہوں اور میں ایک گواہی دے سکتا ہوں اس پہ, جو بھی گواہی دینے کے جو ایک حلف. تو اس پہ کوئی بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے, اس سماج کو جنگل میں تبدیل کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ہمیں انصاف مبینہ طور پہ لے کے دینا ہوتا ہے, جس کے لیے ہم بڑے ان کی خدمت میں اپنی فیس بھی پیش کرتے ہیں, وہ اب پھر یا پھر ججز کو اٹھا دیں, یہی پھر یہ ہمیں خود انصاف دینا شروع کر دیں. یہ جب بات کیا سمیع صاحب, آپ کے بچے نے, میرے بچے نے کسی پرائم منسٹر کے یا چیف جسٹس اسی سماج میں رہنا ہے نا, تو ہم اس کی کیا شکل بنا رہے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ یہاں ٹھیکہ لے, ہم ہی یہاں بیٹھیں گے. یہی ہمارے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم انصاف کو اور ہر چیز کو اگنور کر رہے ہیں. قاضی صاحب, آپ جو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جس کا قصور ہے اس کی نشاندہی کریں کسی خطرے کے بغیر. اگر ججز بار کے الیکشن میں حصہ لینا بند کر دیں, یہ جو سیاست بازی ہے اس کو بند کر دیں, اور اپنا جو ان کا اصل قانون ہے انٹرپریٹیشن آف لا اور انفورسمنٹ آف لا, اگر اس پر وہ اپنا توجہ دینا شروع کر دیں تو یہ مسائل ختم ہو جائیں گے. اگر جب مجھے یہ بتائیں کہ وہ وکیل جس کو یہ پتا ہے کہ بڑا جج بلا کے اس کو کہتا ہے کہ بس تو میرے نال ہے, اس ووٹ دینا ہے, تو وہ اس کو کیا ڈر ہے؟ وہ جاتا ہے, جا کے پیٹ دیتا ہے. اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ توہین عدالت میں آپ کوئی بیان دے دے تو اسے بلا لیتے ہیں. جو وکیل ججوں کو جوتیاں مارتے ہیں یا سول جج یا سیشن جج, کیا وہ عدلیہ نہیں ہے؟ یہ عدلیہ صرف چند بڑے ججوں تک محدود ہے, ان کی اپنی گفتگو تک محدود ہے. نہ آپ کسی جج کا چلان کر سکتے ہیں, وہ بندے کو بلا لیتا ہے. نہ آپ کسی جج سے کہہ سکتے ہیں فائل لے آئے, کیونکہ جی وہ اب جج بن گیا, تب سیکٹری قانون تھا. اور کوئی, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ یہ ڈسکریمنیشن غلط ہے. جو آئین میں تمام بتا دی گئی ہیں حدود و قیود, اس کے تحت رہ کر کام کریں تو پھر معاملات بہتر ہوں گے. یہ ہے پاکستان کا المیہ. بہرحال بحث وہی کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے ایمرجنسی لگانے کا. نیچرلی کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے وہ پبلک سروس کمیشن کی, جنہوں نے وہ نوکری دینے سے انکار کر دیا اس لڑکی کو جس نے حجاب پہنا ہوا تھا. دیکھیں, یہ بہت زیادہ میں نے دیکھا تنقید ہوئی تھی جب فرانس میں حجاب پر پابندی لگائی گئی, اور ہم یہ ویسٹرن سوسائٹیز میں دیکھتے کہ وہ اس طرح کی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. لیکن یہ ایک بڑی افسوسناک خبر تھی جب میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے علاقے کی تحصیل میاں والی کی, ضلع میاں والی کی تحصیل کی وہ لڑکی ہے, اور پبلک سروس کمیشن میں ایگزام کے لیے وہ اپیئر ہوئی, ریٹن انہوں نے پاس کر لیا, اور وہ جب انٹرویو کے لیے گئیں تو وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ جو سوالات کیے اس اسٹوڈنٹ کے مطابق, وہ سارے کے سارے فوکسڈ ان کے حجاب پر تھے. کسی نہ کسی طریقے سے ان کے حجاب کی بات کی گئی, اس میں بڑا ان کے مطابق بڑا ایک ریڈیکیول ان کو کیا گیا اس حوالے سے. تو حسن ناصر سے میں نے بات کی, ہمارے نمائندے سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے دیندار لوگ ہیں, بڑے بیچارے شریف لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب پوری برادری بیٹھ گئی کل جب ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ جی پہلے تو ہم نے پبلک سروس کمیشن نے ہمارے ساتھ یہ کیا, اب میڈیا پہ ہم اپنی بچیوں کو لے کے نہیں آ سکتے. تو میں نے حسن صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ ان سے بات کر کے خود سارے واقعے کو نریٹ کر دیں. لیکن ایک بات کہی اس فیملی نے کہ جناب ہم اگر کوئی انکوائری کرے گی گورنمنٹ تو ہم اس میں جا کر سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہیں. چلے حسن ناصر سے بات کر لیتے ہیں. حسن ناصر, کیا لڑکی کا بتانا ہے, کیا اس کا کہنا ہے کہ کس قسم کا انٹرویو لیا گیا, کیا واقعی اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے حجاب پہنا ہوا تھا؟ شازیہ, یہ وہاں بچنا کے نوائی علاقہ پپلا شہر کی دو بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کی داستان ہے, ایک کی نہیں ہے. یہ دونوں آپس میں کزن ہیں, دونوں قریبی رشتہ دار ہیں. یہ دونوں لڑکیوں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا ہے انگلش لیکچرارشپ کے لیے. تو ان لڑکیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کامیابی کے راستے میں حجاب اور پردہ اپنے اسلامی ملک میں رکاوٹ بن گیا ہے. بیاوالی کے علاقہ یہ پپلا کی ان دونوں بیٹیوں نے 13 اکتوبر 2011 کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت انگلش لیکچرارشپ کے لیے ٹیسٹ دیا, جو کہ ان دونوں نے امتیازی نمبروں سے پاس کیا. ماہ دسمبر میں رزلٹ آنے کے بعد 4 جنوری 2012 کو انگلش مضمون کے لیے بطور لیکچرار انٹرویو دیا. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ممبران کے سامنے جب پاکستان کی دونوں بیٹیاں انٹرویو دینے گئی تو انٹرویو لینے والے ممبران نے دونوں کے پردہ حجاب کا مذاق اڑایا, اور انہیں کہا گیا کہ وہ چہرے سے حجاب اور پردہ ہٹا دیں. اگر انہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی نوکری کرنا ہوگی تو پردہ اور حجاب تو ہٹانا پڑے گا. مگر لڑکیوں نے چہرے سے حجاب ہٹانے سے انکار کر دیا. جب ہم لڑکیوں کے اور ان کے والدین سے ملے تو لڑکیوں اور والدین کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہا پہلے حکومت پنجاب کے کابرین نے ہماری بیٹیوں کے چہرے ننگے کرنا چاہے ہیں, اور آپ میڈیا والے ہماری بیٹیوں کو میڈیا پر لا کر ننگا کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہمارے نام نہ لیے جائیں. انہوں نے کہا ہمارے سرار پہ بتایا ہے کہ ایک ممبر نے حجاب پردہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ یہ اسلام ہے اور اس میں اسلام ہے, اگر بی بی نوکری کرنی ہے تو یہ حجاب ہٹانا ہوگا. اب پردے اور حجاب کا وقت گزر گیا ہے. ان لڑکیوں کے مطابق ممبران نے دونوں سے نفرت انگیز اور حجاب کے متعلق انتہائی حد تک امیز سوالات کیے اور مختلف سوالات کر کے حجاب کا مذاق اڑا کر انہیں حجاب ہٹانے پر مجبور کیا.
दोनों लड़कियों ने हिजाब हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में इंटरव्यू दे रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया नासिर साहब। पाकिस्तान में पहली दफा ये देखने में आया कि हिजाब की वजह से किसी लड़की को नौकरी नहीं मिली। हर आदमी को मुनासिब से नजरियात रखने का हक भी है, और हम खुद और बाकायदा हमने प्रोग्राम किए, बोले, लिखा कि ये फ्रांस में जो कर रहे हैं कौन सी आपकी तहजीब है। मगर यहाँ पे ये जो लिबरल्स हैं ना, लिबरल्स बड़े हम इनके देख चुके हैं। इनके मैं कल भी जिक्र किया था मैंने वेस्टर्न लिबरल्स का, जो कहते थे आओ मारो इनको और यहाँ से ये ख़त्म करो। ये अजीब माइंड सेट है कि हम किसी को अलाउ नहीं करते कि अगर आदमी मुनासिब अंदाज में अपने दीन अकीदे के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है, अपना हिजाब रखना चाहता है, तो उसको रखने दे। भाई आपको हमने कभी मजबूर किया कि आप मुंह पे हिजाब डाल लें अपने? हमने तो नहीं कहा आपको, किसी ने समाज में नहीं कहा, कानून ने। तो जिसने रखा हुआ उसको रखने दें। एंड इफ वट दिस स्टोरी है जो जिस तरीके से उन्होंने बयान किया सर ने, ये अगर इसके फैक्ट्स इसी तरह से हैं तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। और वो लोग अगर सुन रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लोगों के साथ। अच्छा, इसी से मैं एक आपको खबर मेरा ख्याल है बता नहीं सका, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी ये इन्होंने बात की ना सिविल सोसाइटी, जिसको काजी साहब हमेशा शुगल सोसाइटी कहते हैं, ब्लैकबेरी एक्टिविस्ट, और ये कहते हैं एक जो ब्लैकबेरी एक्टिविज्म है ना, वो जो बैठ जाते हैं ये ऐसे है देखें ये ऐसे होना चाहिए। एक सरगोदा से मोमबत्तियां जला ली। अब देखें एक सरगोदा से बहुत एक अफसोसनाक ऐसी खबर रात आई कि जिसने पकड़ लिया दिल हर वालिद के। एक गरीब आदमी है, उसने अपना बच्चा बेच दिया 4 महीने का 20,000 रुपए में। इससे पहले उसने अपनी बच्चियां बेच दी थी। अब ये सब कुछ उसने गुर्बत में किया, और वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए ये कह रहा था कि नहीं जी मैंने अल्लाह वास्ते बच्चा दिया। कोई बंदा अल्लाह वास्ते अपना बच्चा देता है? कोई बंदा 20,000 में अपना बच्चा देता है? नहीं। गुर्बत, ये निजाम उसको रोटी देने में नाकाम रहा। बजाय इसके इस पर बात करें तो रात मैंने वो शुगल सोसाइटी एक्टिविस्ट टेलीविजन पर आकर ये खिताब फरमा रहे, देखें उसको नौकरी करनी चाहिए थी, उसको बच्चा नहीं बेचना चाहिए था। ये मेरा नहीं ख्याल गुर्बत का मामला है। रोटी नहीं मिली, यार खुदा का खौफ करें आप। रोटी नहीं मिली तो केक खा लेना चाहिए था। खुदा का खौफ करें आप, खुदा का खौफ करें। कोई बंदा अपना बच्चा बेचता है, बजाय इसके कि आप उन मगरमच्छों को, उन जालिमों की निशानदेही करें जिन्होंने हालात इस कदर तंग कर दिए एक शख्स पर कि वो अपना बच्चा बेचने पर मजबूर हो गया। वो ब्लैकबेरी एक्टिविस्ट आकर, कानून की पासदारी होनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो इस तरह ये तो बच्चों का बेचने का कारोबार हो रहा है। निहायत अफसोस की बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ फैसलाबाद से, साकिब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं जी पहले भी आपके प्रोग्राम में कॉल करता रहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जरा मेरी बात को समी साहब और दूसरे मेरे जो दोस्त हैं जरा गौर से सुने और इस पे काइंडली रिस्पॉन्ड जरूर करें। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो कौमें जिनको हराम और हलाल की तमीज खत्म हो जाती है वो हमेशा मिट जाती हैं। आज आपने जो आपके जो 3-4 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उसमें एक जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, समी साहब ने उसके ऊपर बड़ी अपनी रिजेंटमेंट शो की है। उन्होंने मैं ये समझता हूं कि उन्होंने कोई किसी को डायरेक्शन नहीं दी, उन्होंने जस्ट एक पॉसिबिलिटी उन्होंने डिस्कस की है। एनी हो, आप इसको देख लें, हिजाब वाले मामले को देख लें, ये जिन्होंने अपना बच्चा बेच दिया उनको देख लें, जो 4 दिन पहले बोरियों के नीचे आके मर गए उनको देख लें। बात यह है आज मुसलमान ही मुसलमान पे जुल्म कर रहा है, और मैं ये आज भी यही समझता हूं कि चूंकि हम हराम और हलाल की तमीज खत्म कर चुके हैं इसलिए हमारी कौम के अंदर जो है वो मुर्दा दिली हो रही है। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने तमाम प्रोग्राम्स के अंदर लोगों को इस्लाम की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। इस्लाम पे चलेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे मामला हल हो जाएंगे। काइंडली इस पे रिस्पॉन्ड जरूर। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि हम इस्लाम के मुताबिक चलें और हम तो ये कहते हैं कि जो भी जो एक्यूमुलेशन है वेल्थ की, जो हराम की बुनियाद पे हुई है, जो नाजायज हुई है, जो भले किसी खुदा के कानून को तोड़ की हुई है या जो इंसान अपनी कन्वीनियंस के लिए कानून बनाते हैं समाज में पुरअमन तरीके से रहने के लिए, उससे उसकी वायलेशन से हुई है, वो बहक के सरकार जब्त करना जो है हक है रियासत का। मगर वो बात यह है कि ये कौन करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले नासिर खान साहब हमारे साथ थे। अब यही लोग जब कानून बनाने बैठेंगे तो क्या, और ये भी बहुत बड़ा सवाल किया हमारे एक साथी ने यहाँ पे जब फोन किया कि जी ये रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये होने देंगे, तो ये इशू है। और वो ठीक कह रहे हैं कॉलर ने जो बात की ना, जो मैं समझ सका हूँ हराम और हलाल की। एक ज़माना होता था शाजिया जब कोई आदमी, कोई अफसर रिश्वत लेता था ना तो उसको बुरी निगाह से देखा जाता था। बिल्कुल। कोई आदमी इलीगल मीन्स के जरिए अपनी औलाद के लिए, अपने लिए अगर वेल्थ जमा करता था तो उसकी तनकीद की जाती थी। और जो लोग पढ़े लिखे थे
ان کی معاشرے میں عزت ہوتی تھی. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ غالباً دولت کی جو ریس لگ گئی ہے, ناانصافی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اب لوگوں کا معاشرے میں یہ اس بات سے عقیدہ اٹھ گیا کہ انصاف ہوگا, اس بات سے ان کا عقیدہ اٹھ گیا کہ اگر ہم محنت کریں گے تو امیر ہوں گے یا ہمیں پیسہ ملے گا. تو وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ اب فرق ختم ہو گیا حرام اور حلال میں اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے. مجھے ایک بات یاد آ گئی, میں خود آپ کو پتہ ہے ایک پروفیسر یا لیکچرر رہا ہوں, تو میں نے ضرور رشتہ کہ وہ اشتہار بھی چھپتے دیکھتے ہیں کہ لیکچرار حضرات سے معذرت کے ساتھ کہ وہ رشتے پہ رسپانڈ نہ کریں. بات یہ ہے کہ یہ بھی دور دیکھا, وہ بھی ہم نے دور دیکھا کہ جب کرپشن کرنے والے چھپ جاتے تھے سماجی طور پہ, اور آج تو جو ہے اس کو نمائش کا ذریعہ بن گئی ہے. وہ اب تو وہ نمائش ایم پی اے کی تختی لگی ہوئی ہے, صحافی کی تختی لگی ہوئی ہے. ہم 30 سال سے ہم نے صحافت کی, ہم نے نہیں لکھا کہ بھئی یہ تو یہ جو ایک نا اب لوگوں نے پرائیڈ لینا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم یہ جعلسازی کے قابل. اچھا وقت ختم ہو رہا ہے, عوام کو ایک اور خبر سے آپ اویئر کر دیں جو کسوری میتھی کے نام پر وہ جو ملاوٹ ہو رہی ہے. بڑی قائد صاحب دیکھیں, ایک تو ہم یہ وہ صحیح, وہ کالر نے بھی صحیح کہا, حرام حلال کا فرق ہی نہیں ہے. منافع خوری کے چکر میں آپ انسانوں کو وہ چیزیں دے رہے ہیں جس سے انسانوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. یعنی وہ قتل ہے. آپ کسی کو کوئی ناقص کھانے کی چیزیں دیں, قائد صاحب وہ قتل ہے. اور یہ ہمارے جو نمائندے ساتھ لگنی چاہیے, ہمارے نمائندے ہیں وہاں پر قصور میں, اسلم خان صاحب, کسوری میتھی بڑی مشہور ہے وہاں پر بھی. میں جب امریکہ میں تھا نا تو وہ ڈبوں میں بند ملتی تھی کبھی, یار وہ میتھی لے آئیں, آلو میتھی بنانا ہے, کسوری میتھی لے آئیں. انہوں نے بتایا کہ جی وہ کوئی ایک کمپنی نہیں, وہ جو سینکڑوں لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں نا, وہ گئے دیکھا کہ صرف 20% میتھی تھی, باقی ساری جڑی بوٹیاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں ڈال کے. ان سے پوچھتے ہیں, انہوں نے فوٹیج بھی بنائی ہے. اسلم بتائے گا کس قسم کی ملاوٹ ہو رہی ہے کسوری میتھی میں؟ عزیہ, میرا تعلق خود ایک کاشتکار گھرانے سے ہے. اس میں جو ڈالتے ہیں وہ باتھو ہے, کرنڈی ہے, اور دوسری بڑی اہم جو بات بتانے جا رہا ہوں, یا جنگلی جو ہے بھائی, اس میں وہ باتھو ہوتا ہے, کرنڈ ہوتا ہے, ٹالی کے پتے ہوتے ہیں, جنگلی پالک ہوتی. جنگلی پالک اتنی زہر آلودہ ہے, اگر کسی جانور کو کھلا دیا جائے تو جانور جو ہے نا یا تو مر جائے گا یا تقریباً وہ بیمار ہو جائے گا. اس کا علاج ناممکن ہے. یہ جانوروں کو بندوں کو کھلا رہے ہیں, اور خواتین کو یہ حال ہے کہ تقریباً 1 لاکھ روپے دیتے ہیں اور اسے 5 لاکھ روپے لکھوا کے سارا دن دھوم میں سے مسقت لی آتی ہے, اور پیسے ان کے جوں کے تو کھڑے ہو رہتے ہیں. نہ NGO کو خاموش ہیں اور نہ ضلع انتظامیہ خاموش ہے. اس میں DCO کے دفتر میں ہر ماہ 20 سے 25 لاکھ روپیہ مجسٹریٹ کو منتھلی پہنچتی ہے, وہ بھی خاموش ہے. جب ہم نے سے پوچھا تو اس نے تسلیم تو کیا, کہاں اس میں ملاوٹ کی جا رہی ہے, مگر بعض سارے لوگوں کی وجہ سے ہم مجبور ہیں, ہم اس میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اور یہ بھی کہا اس نے کہ ہمیں یہ پیکنگ ہی نہیں ہو رہی. ہم نے وہ پیکنگ بھی دکھا دی. ہم نے وہ اب دیکھا ہوگا کہ ہم نے وہ سارے جنگلوں میں, کھیتوں میں, گندی مٹی میں وہ کچرا کتر کر ڈالا انہوں نے مشین میں, اور وہ جانوروں کو اترا اس میں. اور 20% میتھی تھی, 80% جو ہے نا وہ جنگلی جڑی بوٹیاں گندی سے جانور بھی نہیں کھاتے ہیں, وہ اتر کے اسے مکس کر کے وہ فروخت کی جا رہی ہے. یہ ساری ہے. بہت شکریہ اسلم خان, آپ کا بہت ہی افسوس کی بات ہے, جانتے بوجھتے ہوئے. اور کیا ہے یہ, کس نے چیک کرنا ہے؟ یہ چیکس جو ہیں اس میں اڈلٹریشن کے یا یہ جو ملاوٹ کے ہیں, اسے کون چیک کرے گا؟ یہ سرکار کا کام ہے. وقت کم ہے, میں اپنی اچھا میں آپ اپنی خبر سے پہلے نا میں ایک آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں, وہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ بڑے خوبرو ہیں, بڑے آپ کے کالے بال ہیں, آپ بھی اپنی کوئی شادی کا سوچیں. حمزہ شہباز شریف صاحب کی شادی امریکہ میں طے ہو گئی ہے, اور میاں شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ, اور وہ ڈاکٹر رابعہ نیو جرسی میں بتایا جا رہا ہے ان کے ساتھ ان کی شادی طے ہو رہی ہے, حمزہ شہباز کی. اب پتہ نہیں, میں خیر کیونکہ ان کا پرسنل معاملہ ہے میں کچھ وہ بات نہیں کرتا, لیکن چلیے 4 تو جائز ہے سمی صاحب, 4 جائز ہیں. ہاں 4 جائز ہے, لیکن ابھی تو وہ پہلی شادی آفیشلی پہلی شادی کرنے جا رہے ہیں. جائز ہے, مگر میں کچھ ناجائز باتوں کا ذکر کر دوں. حضور یہ خبر آئی ہے کہ 130% بجلی کی قیمتوں میں 4 سالوں میں اضافہ ہوا, اور یہ جو انہوں نے کوشش کی رینٹل پاور, میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پھر بڑی بڑی خوبصورت جو ہیں باتیں جو عمل انہوں نے کی ہیں ان کو ہمیں سامنے لانا پڑے گا. مگر ایک بات جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, جو امتیاز قاضی صاحب ہیں, انہوں نے یہ مانا ہے کہ ان کے بارے میں رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو کمیٹی روم ہے منسٹری کا, وہاں پہ کوئی امپلائمنٹ بیورو بھی چلاتے ہیں. یہ اس میں رپورٹ ہوا ہے آج اخباروں میں بھی. تو یہ جو کام تھا کہ جب آپ نے ایک کشن دینا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ملکوں میں آپ سبسڈیز دیتے ہیں, آپ لوگوں کو جو ہے وہ بجائے اس کے, اور یہ سارے کا سارا بوجھ انہوں نے اس پہ ڈالا, جس سے بزنس بھی برباد ہوئے, عام آدمی برباد ہوا. اور اس میں اہم بات کیا ہے کہ بجلی کی ڈیوریشن تو رہ گئی 4 گھنٹے, اور اس کے بل آسمانوں کے. بس ایک سینٹینس سے بولوں گا, وہ ایک خاتون, ایک پاکستانی لڑکی 17 سالہ شفیلہ احمد, 2003 میں مرڈر ہوئی تھی برطانیہ میں, اور اب 2010 میں جا کے اس کی بہن نے بتایا کہ اس کے پیرنٹس نے اس کو مارا. قصور صرف یہ تھا اس بچی کا
کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی, اپنی پسند کے کپڑے پہننا چاہتی تھی, کوئی وہ غیر شرعی کام نہیں تھا, لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جیسے کہ انہوں نے وہاں پر اس کو قتل وہ انہوں نے بچی نے بتایا کیسے کہ اس کے منہ کے اوپر انہوں نے پلاسٹک ڈال کے اپنی بچی کا گلا گھونٹا, اس کا سانس روکا, اور جو اس نے بیان کیا ہے گارجین میں وہ سٹوری تھی, میں آپ یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. کیا اس پر کامنٹ کیا جائے, بہت ہی افسوسناک واقعہ. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا, بہت شکریہ سمیع صاحب آپ کا. پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیجیے ہمیں کل تک کے لیے. اللہ حافظ.